बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल उसने छेड़ी ज़रा साज़ देना, गज़ल उसने छेड़ी ज़रा साज़ देना, मेरी उम्र रफ़्ता को आवाज़ देना। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मौल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और एक खूबसूरत सी वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। इससे कबल कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है कि खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जी हाँ, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो लेक्चर है वो आपकी जमात दाहम यानी 10th क्लास की किताब नेशनल बुक फाउंडेशन से ली गई या उसमें शामिल जो गज़लियात हैं उनमें से गज़ल नंबर 1 जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो याद रखिए कि ये जो गज़ल नंबर 1 है, बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये उर्दू अदब के मारूफ व मशहूर शायर जिन्हें गज़ल का इमाम कहा जाता है और जिन्हें उर्दू क्लासिकी शायरी और गज़ल की जान कहा जाता है, मेरी मुराद मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां इनका असल नाम है और अल-मुतखल्लिस गालिब यानी गालिब इनका तखल्लुस है। तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के असलूब बयां से हम सब लोग जो हैं वो वाकिफ़ हैं। उर्दू गज़ल को अगर किसी ने क्लासिकी रंग में नई जान दी है तो वो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब हैं। इसका मौख़िज़ है दीवाने गालिब। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा कि दीवान ऐसी किताब को कहते हैं किसी भी शायर की कि जिसमें अलिफ से लेकर ये तक काफ़िया की बंदिश में अशार और गज़लियात और जो है वो कलाम मौजूद होता है, उसको दीवान कहा जाता है। तो आइए हम इस गज़ल की जानिब बढ़ते हैं। तो इसका पहले हम सारी इस गज़ल को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अशार के मुश्किल अल्फाज के मानी, फ़नी मुहासिन, मफ़हूम और हवाला जाती अशार और तशरीह वगैरह आपको बताएंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, देखिए, बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक खेल है और रंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे। जुज़ नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज़ वहम है हस्ती अशिया मेरे आगे। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, गिस्ता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। हम पेशा हो हम मशरब हो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। तो आइए अजीज़ तलबा व तालिबात, हम बढ़ते हैं इन अशार की फ़नी मुहासिन, हवाला जाती अशार और तशरीह वगैरह की जानिब। तो सबसे पहले हम पहला शेर देखेंगे। बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। इससे पहले मैं ये शुरू कर दूं, आपको बता दूं कि आपके पेपर में मौजूद सवाल नंबर 2 का जो बेजुज़ है, बे हिस्सा है, ये 10 नंबर का होता है और हर एक सवालात के हर एक जवाब के 2 नंबर होते हैं। 5 सवालों के जवाब आपने देने होते हैं और इसी तरह से गज़लों और नज़मों में से अशार आते हैं और उन अशार के आखिर पर सवालात मौजूद होते हैं। उन अशार को पढ़कर गौर से आपने जो है वो इन सवालों के जवाब देने होते हैं। तो वो तभी हो सकेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और उसके अलावा आपके पेपर में मौजूद सवाल नंबर 5 है जो कि गज़ल की तशरीह का होता है और ये 4 नंबर का सवाल होता है। और गज़ल की तशरीह के लिए आपको इस तरह से 2 अशार दिए जाते हैं, या तो आपका जो इसमें चॉइस होती है आपने ये याद रखना है। और गज़ल की तशरीह के लिए जो आपको अशार दिए जाएंगे वो 2-2 होंगे, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक शेर एक गज़ल से हो, दूसरा दूसरी गज़ल से। यहाँ पर भी किसी एक गज़ल से ही 2 अशार आ जाएंगे, यह आपने याद रखना है। और इसके 4 नंबर हैं।
ای شیٹ کے اوپر اس کی جگہ موجود ہوتی ہے، اس پر میں کافی پہلے بھی لیکچر دے چکا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں پہلے شعر کی جانب۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بازیچہ اطفال، اطفال طفل کی جمع ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے، اور بازیچہ کھیل کو کہا جاتا ہے، تو بچوں کا کھیل ہے دنیا میرے آگے۔ تو اس بازیچہ اطفال کا مطلب ہے بچوں کا کھیل۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، شب یعنی رات، روز یعنی دن، تماشا یعنی کہ ایک کھیل، ایک انٹرٹینمنٹ، یا ایک کیا کہہ لیں ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے بازیچہ اطفال، بازیچہ کے اوپر حمزہ ڈلی ہوئی ہے، تو یہ ہوتا ہے مرکب اضافی، جبکہ شب و روز اس میں واو آ رہا ہے تو یہ مرکب عطفی ہے۔ اس شعر میں شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے فن کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ دنیا بچوں کا کھیل ہے، یعنی کہ اس دنیا میں ہر روز ایک نئی تعمیر ہو رہی ہے، ایک نئی ترقی ہو رہی ہے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس دنیا کو بچوں کا کھیل کیوں کہہ دیا؟ کیوں اس لیے کہا مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہ جیسے بچوں کا کھیل جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بچے تھوڑی دیر ایک کھیل کھیلیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا کھیل تبدیل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ نئے کھیل کی جانب آئیں گے، پھر ممکن ہے وہ پہلے ہی کھیل کی جانب دوبارہ آ جائیں۔ تو بچوں کا کھیل، ان کے شوق، ان کا جو ایک تماشا ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے مانا اس میں موجود چیزیں عارضی ہیں، لیکن اس دنیا کی ہر دن نئی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، یعنی گویا آنے والا وقت، غالب یہ کہتا ہے کہ اس قدر حیران کن ہوگا کہ آج کے دور میں جو غالب کا دور ہے وہ اس کی بات کرتا ہے کہ آج کے دور میں اس وقت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو آنے والا وقت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے یہ بچوں کا کھیل ہے، ہر دن یہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے اندر تعمیر و ترقی ہو رہی ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کا مفہوم لکھتے ہیں۔ غالب اپنی اعلیٰ فکر، سوچ اور فلسفیانہ فکر کے تحت کہتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے بچوں کا کھیل ہے، جو کہ ہر لمحے، ہر دن بدل رہا ہے، گویا دنیا تیزی سے تعمیر و ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ میں دوبارہ اس مفہوم کو پڑھ دیتا ہوں۔ غالب اپنی اعلیٰ فکر، سوچ اور فلسفیانہ فکر کے تحت کہتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے بچوں کا کھیل ہے، جو کہ ہر لمحے، ہر دن بدل رہا ہے، گویا دنیا تیزی سے تعمیر و ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حوالہ جاتی شعر دیکھیے اس کا، یاد رکھیے گا عزیز طلبہ و طالبات، جو بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی غزل کی تشریح کے لیے وہ اس طرح سے ہے کہ فیڈرل بورڈ نے آپ کو ایک پیٹرن دے دیا ہے تشریح کا۔ تو میں نے یہ جو آپ کو الفاظ کے معنی بتائے ہیں یہ صرف آپ کی سمجھ کے لیے، تاکہ آپ لفظوں کو اچھے سے سمجھ سکیں اور آپ کو لفظوں کا فہم ہو، جن کی بنیاد پر آپ اچھے طریقے سے اس کی تشریح کو، اس کے مفہوم کو آپ سمجھ سکیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات یاد رکھیے گا، پیپر میں سب سے پہلے فنی محاسن کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی شعر میں موجود وہ چیزیں جو کہ فن ہو، شعر کیونکہ ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، تو اس کے اندر جو موجود فنی محاسن ہوتے ہیں، فنی چیزیں جیسے تشبیہات، استعارات، مرکبات یا اور دیگر چیزیں جو اردو ادب میں فن کے زمرے میں آتی ہیں، وہ استعمال ہوئی ہوں تو ان کا ذکر کرنا، اور پھر مفہوم لکھنا، اور اس کے بعد ہوتی ہے تشریح، جو کہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، وہ آپ خود کر لیں گے، اور حوالہ جاتی شعر ہوتا ہے، اس میں فنی محاسن اور مفہوم کا 1 نمبر ہوتا ہے، جبکہ اس میں حوالہ جاتی شعر کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور 2 نمبر جو ہیں وہ تشریح کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی
الگ الگ ہوتی ہے غزل کی تشریح، کیونککہ غزل کا ہر ایک شعر دوسرے شعر سے الگ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ غزل میں آپ کو 2 ہی صفحات دیے جائیں گے، 2 پیجز آپ کو گیون ہوں گے ای شیٹ کے، اور ایک پیج پر 24 لائنز، دوسرے پر بھی 24 لائنز ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ سارا ایک شعر کی ایک پر کریں گے تشریح الگ سے اور دوسرے کی دوسرے پر۔ نظم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ نظم کے پورا بند آتا ہے اور اس میں 3 اشعار ہوتے ہیں، ان تینوں اشعار کا مفہوم بھی اکٹھا لکھا جاتا ہے، فنی محسن بھی، تشریح بھی اور حوالہ جاتی شعر بھی اس میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ اس میں آپ الگ الگ نہ کیجئے، کیونکہ اس کے لیے 2 آپ کو پیجز گیون ہیں اور 3 اشعار ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو تینوں اشعار کو اکٹھا ہی کرنا ہے۔ لیکن چونکہ غزل کا ہر ایک شعر ایک الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دونوں اشعار کے الگ فنی محسن، الگ مفہوم اور الگ تشریح اور حوالہ جاتی شعر جو ہے وہ لکھنا ہے۔ تو دیکھیے اس کا پہلے شعر کا حوالہ جاتی شعر ہے، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون، یعنی کہ یہ کائنات، یہ پوری جو یونیورس ہے، یہ بھی ناتمام ہے، یہ مکمل نہیں ہوئی، ہر دن اس میں تبدیلی آ رہی ہے کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون، کہ ہر وقت کن فیکون کی صدا آ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کن فرمایا تھا ہو جا اور فیکون آواز آئی ہو گیا، تو دنیا کی اس سے مراد ہے تعمیر و ترقی ہر دن ہو رہی ہے۔ آئیے عزیز طلبہ و طالبات اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ایک کھیل ہے او رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اچھا، او رنگ سلیماں، او رنگ کہتے ہیں تخت کو، تخت ہوتا ہے نا، تخت و تاج، اسے کہا جاتا ہے اورنگ۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف تلمیح ہے، حضرت سلمان علیہ السلام کو تخت بلقیس لانے کا کہا گیا، یہ آپ کا معجزہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا، اور آپ نے پلک جھپکنے میں ہی تخت بلقیس جو ہے وہ حاضر کر دیا۔ تو یہ اس کے سامنے جو ہے وہ غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کہتا ہے کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک۔ اب یہ نہیں کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کر رہا ہے غالب، ایسی بات نہیں ہے، شاعر ان کی توہین نہیں کر رہا، بلکہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، اس میں ہر ایک چیز عارضی ہے، جو بھی معجزات ہیں، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ آپ نے پلک جھپکنے میں، یعنی سپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز رفتار میں آپ نے جو ہے وہ تخت بلقیس حاضر کر دیا۔ تو غالب اسد اللہ خان غالب یہ کہتا ہے کہ وہ توہین نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی دنیا میں عارضی چیزیں ہیں، دنیا اس سے اصل میں جو اس سے آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، اس سے آگے کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تو ایک محض معجزہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قدر بے نیاز اور رحیم و کریم ہے کہ وہ اس سے بھی آگے کے بڑے بڑے معجزات کروا سکتا ہے اس دنیا کے اندر۔ غالب کا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ اور ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، اعجاز کسے کہتے ہیں؟ اعجاز کا لفظ بھی معجزہ سے نکلا ہے، اور مسیحا حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا لقب ہے مسیح، آپ کو مسیح کہا جاتا ہے، آپ کا بھی معجزہ ہے۔ وہ کیا معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے، خدا تعالیٰ نے انہیں ایسا دم عطا کیا تھا جو وہ کرتے، پھونک مارتے اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ میرے سامنے ایک بات ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک بات ہے، ایک اہم بات ہے حضرت، وہ یہاں پر بھی شاعر کا مقصد توہین نہیں ہے پیغمبران اسلام کی، پیغمبران اسلام تو بہت معتبر ہیں، کوئی بھی پیغمبر ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یہ محض عارضی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ اپنے بندوں کے سامنے دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بہت آگے کی اور بہت بڑی اور بہت وسیع ذات ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات ہم اس کے فنی محاسن لکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک کھیل اور ایک بات، یہ تو ہو گیا صنعت سیاق الاعداد، یعنی ایسی صنعت جس میں کسی چیز کی تعداد کے بارے میں بتایا جائے، تو صنعت سیاق الاعداد یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ اور دوسرا اعجاز مسیحا، یہاں پر اورنگ سلیماں اور اعجاز مسیحا یہ مرکب اضافی بھی ہیں اور یہ صنعت تلمی بھی ہیں، کیونکہ اورنگ سلیماں اور اعجاز مسیحا سے ہمیں ان پیغمبران اسلام علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے، تو یہ ہے صنعت تلمی۔ تو اس میں 3 چیزیں استعمال ہوئی، صنعت سیاق الاعداد،
مرکب اضافی اور صنعت تلمی، سیاق الاداد ایک کھیل ایک بات، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح اورنگ سلیمہ اور اعجاز مسیحا، یہ اگر دیکھا جائے فن کے اعتبار سے تو تلمی بھی ہے، صنعت تلمی، لیکن ان میں اضافت بھی ہے، سو یہ مرکب اضافی بھی ہیں۔ تو آئیے اب ان کا مفہوم لکھتے ہیں۔ شاعر حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے ان کو جو معجزے عطا کیے وہ خدا کی وحدانیت کی چھوٹی سی جھلک ہے، جبکہ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس سے بھی آگے کے معجزے دکھا سکتا ہے۔ میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے ان کو جو معجزے عطا کیے وہ خدا کی وحدانیت کی چھوٹی سی جھلک ہے، جبکہ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس سے بھی آگے کے معجزے دکھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے اپنی بات کی کہ میرے سامنے یہ چیزیں کھیلیں، کیونکہ میرے سامنے خدا تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے یہ جو اس نے معجزے کروائے یہ اس کے موجود ہونے کی چھوٹی سی جو ہے وہ ایک جھلک ہے۔ خدا اس سے بہت بڑا، اس کے آگے کی کہانی کچھ اور ہے، خدا اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے معجزے دکھا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری، اقبال کا شعر ہے یہ، حوالہ جاتی شعر میں، کہ خدا اوپر والا بھی اقبال ہی کا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یعنی یہ پہلے والے کا۔ تو یہ دوسرے جو ہے وہ شعر کا بھی حوالہ جاتی شعر اقبال ہی کا ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اب جو ہے وہ کیسر اور سکندر یہ بڑے بڑے حکمرانوں کے نام اقبال نے یہاں لیے، اور فقر، نگاہ فقر یعنی فقیر کی نگاہ میں سکندر کی شان کچھ نہیں ہے۔ اللہ والے سکندر جیسے لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ خراج یعنی خراج وصول کیا جاتا تھا، پرانے دور میں حکومتیں لیتی تھی۔ کیسر روم نے خراج جو ہے وہ وصول کرنا شروع کیا تھا، تو پھر اس کا تخت و تاج ہٹا دیا گیا۔ اسلام خراج کو نہیں مانتا کہ حکومت کا خراج بلا وجہ کا حکومت اور تخت و تاج جو ہے وہ عام لوگوں سے خراج وصول کرے۔ تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، وہ کہتا ہے ہماری نظر میں یہ دونوں چیزیں، سکندر کی شان کچھ نہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ تو یہی بات غالب کرتا ہے کہ میں جو ہوں وہ خدا کی ذات واحد و یکتا پر یقین رکھنے والا ہوں، اور اس کے یہ معجزے سچے ہیں۔ غالب ان کو جھٹلاتا بھی نہیں، نعوذ باللہ، نہ ان معجزوں کی توہین کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے بھی بہت آگے کی بڑی دلیل دے سکتا ہے اپنی وحدانیت کی، یہ تو اس کی چھوٹی سی جھلک ہے۔ حالانکہ یہ کتنے بڑے معجزے ہیں کہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی کم دیر میں تخت بلقیس جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے معجزے ہیں، لیکن یہ خدا کی قدرت کی چھوٹی سی جھلک ہے۔ آئیے شعر نمبر 3۔ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم ہے ہستی اشیاء میرے آگے۔ یہ یاد رکھیے گا، جز کا مطلب ہوتا ہے محض، ٹھیک ہے، یعنی محض۔ تو وہ کہتا ہے محض میرے سامنے مجھے یہ جو دنیا ہے، یہ نام ہے، یہ ایک عارضی چیز ہے۔ فن فکر خدا کی ذات واحد جو ہے اس نے اس دنیا کو عارضی رکھا ہے، جز نام نہیں، یہ محض ایک دنیا نام ہے، یعنی کہ یہ پوری کائنات کے اندر ہر ایک چیز خدا نے فانی رکھی ہے اپنے علاوہ۔ جو خدا خود ہے وہ فانی نہیں ہے، وہ لا فانی ہے، وہ لامحدود ہے، ہر ایک چیز کی ایک حد رکھی ہے خدا نے۔ تو شاعر کہتا ہے جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، کہ مجھے یہ اس دنیا کے نام سے، اس کی شان و شوکت، اس کی سطوت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جز وہم ہے ہستی اشیاء میرے آگے۔ وہم کیا ہوتا ہے؟
وہم ہوتا ہے، اس کو آپ وہم پڑھتے ہیں، لفظ وہم ہے، وہم ہوتا ہے کوئی سوچ یا کوئی شک، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی جز وہم نہیں، جز وہم ہے ہستی اشیاء میرے آگے، کہ ان اشیاء کی جو ہستی ہے، چیز ہے، یہ میرے سامنے ایک محض وہم ہے، ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے، ایک عارضی سوچ ہے کہ یہ تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ تو آئیے ہم اس کے الفاظ و معنی دیکھتے ہیں۔ جز کا مطلب میں آپ کو بتا چکا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہم۔ صورت عالم، عالم کہتے ہیں دنیا کو، یعنی دنیا کی صورت شکل۔ مجھے منظور، منظور یعنی قبول، ٹھیک ہے۔ وہم سوچ فکر۔ ہستی اشیاء، ہستی اشیاء یعنی کہ چیزوں کا کوانٹیٹیو پراپرٹیز اور کوالیٹیٹیو پراپرٹیز، ٹھیک ہے۔ کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر رکھی ہے، ٹھیک ہے، معیار اور مقدار۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تمام جو چیزوں کا ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ تو یاد رکھیے گا۔ تو فنی محسن یہاں پر صنعت تکرار ہے، جز جز کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہو گیا، اور اس کے علاوہ مرکب اضافی ہے۔ آئیے اس کا مفہوم لکھتے ہیں۔ شاعر اس دنیا کو اور اس کی اشیاء یعنی چیزیں، اشیاء کو عارضی سمجھتا ہے، عارضی گردانتا ہے، کیونکہ شاعر اپنی فکر اور فلسفیانہ سوچ کے تحت چیزوں کے معیار اور مقدار کو جانتا ہے، اس لیے وہ انہیں عارضی سمجھتا ہے۔ دیکھیے جناب دوبارہ سے مفہوم اس کا، کہ شاعر اس دنیا کو اور اس کی اشیاء کو عارضی سمجھتا ہے، عارضی گردانتا ہے، کیونکہ شاعر اپنی فکر اور فلسفیانہ سوچ کے تحت چیزوں کے معیار اور مقدار کو جانتا ہے، اس لیے وہ انہیں عارضی سمجھتا ہے۔ تو اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے، میر تقی میر کا خوبصورت شعر، مشہور شعر، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ ہستی یعنی زندگی، حباب یعنی بلبلہ، اور زندگی اس بلبلے کی طرح ایک مختصر سی ہے جو وقت میں، لمحے میں ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ نمائش کیا ہے؟ یعنی کہ دکھاوا۔ وہ کہتا ہے یہ جو دنیا کے اندر تمام دکھاوا ہے، تمام چیزیں ہیں، یہ فانی ہیں، یہ سب شراب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، جبکہ حقیقت تب ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد عاقبت کو پہنچے گا، پھر اس پر دنیا کی حقیقت کھلے گی۔ شعر نمبر 4 دیکھیے اسی غزل کا، غالب کی۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ اب جو شاعر ہے وہ انسان کی عظمت کو واضح کرتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے آگے بات اپنی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان ہے نا، شاعر خود بھی۔ تو انسان کی عظمت کو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اجاگر کر رہا ہے شاعر۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے۔ صحرا کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہاں چھپا ہوا، گرد مٹی، دھول، صحرا کی مٹی، ریت، صحرا ریگستان کو کہتے ہیں۔ گستا ہے، گسنا یعنی کہ رگڑنا، ٹھیک ہے۔ جبیں، جبیں کہتے ہیں ماتھے کو، اور گستا ہے جبیں یعنی ماتھا رگڑتا ہے میرے سامنے۔ خاک پہ دریا میرے آگے، خاک یعنی کہ مٹی، ٹھیک ہے، دریا میرے آگے۔ اب دیکھیے شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس میں وہ صحرا اور دریا کو، محض جو صحرا ہوتا ہے وہ مشکلات کا اور وسیع ہونے کا استعارہ ہے، کیونکہ صحرا میں گرمی ہوتی ہے، صحرا میں ریت ہوتی ہے، اور صحرا اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس میں بھٹک جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا کہ وہ واپس اپنی منزل تک پہنچے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں،
اور یہ جو دریا ہے، دریا ایک روانی کا نام ہے کہ پانی جو ہے وہ دریا میں چل رہا ہے، جو بھی اس میں آئے گا وہ بہا دے گا اس کو، یعنی یہ بھی مشکلات سے استعارہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے سامنے یہ دو طرفہ اگر دیکھا جائے، حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو صحرا کا جو ہے وہ نہا ہونا گرد میں، چھپ جانا گرد کے اندر، وہ بھی انسان کی عظمت کے سامنے، کیونکہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ انسان خدا کا نائب اور خلیفہ ہے، اس سے آگے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ انسان کی عظمت بتا رہا ہے۔ اور جبھی گسنا دریا کا یہاں پر بھی حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ یہ انسان سے کم تر چیز ہے، انسان سے افضل نہیں ہے، کیونکہ انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اگرچہ انسان کا گزارا ان دونوں کے بغیر نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان ان سے افضل ہے۔ اور اسی طرح سے مجازی معنوں میں دیکھا جائے تو صحرا اور دریا مشکلات کے استعارے ہیں، تو وہ کہتا ہے انسانوں کے سامنے یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں۔ آئیے اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ اس میں استعارہ استعمال ہو گیا، یہاں پر محاورہ بھی استعمال ہو گیا، جبیں کو گھسنا اور نہا ہونا، استعارہ اور محاورہ یہاں پر استعمال ہو گئے۔ اب آئیے اس کا مفہوم لکھتے ہیں۔ شاعر انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے جو طاقت اور جو عظمت انسان کو عطا کی ہے وہ کسی مخلوق یا چیز کو عطا نہیں کی، لہذا یہ چیزیں عارضی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر شاعر نے ان چیزوں کو عارضی کہہ دیا، یعنی یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن انسان کی عظمت اور سطوت اگرچہ وہ بھی ایک دن فانی ہے، لیکن اسے یاد رکھا جاتا ہے، انسان پھر بھی افضل ہے۔ شاعر انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے جو طاقت اور جو عظمت انسان کو عطا کی ہے وہ کسی مخلوق یا چیز کو عطا نہیں کی، لہذا یہ چیزیں عارضی ہیں۔ اقبال کا شعر بڑا مشہور، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی یہاں پر غیرت ہے، اقبال جو ہے وہ غیرت کا بڑا ماننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو غیرت ہے جو اسی میں اس کی عظمت ہے، غیرت کے اندر ہی انسان کی جو ہے وہ عظمت ہے۔ تو لہٰذا شاعر اقبال معذرت کے ساتھ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شعر کا حوالہ جاتی شعر ہے، کہتا ہے کہ اپنی خودی کو، اپنی غیرت کو اتنا بلند کر لو کہ خدا کو تم پسند آ جاؤ، اور پھر ہر تقدیر سے پہلے وہ تم سے پوچھے، خدا اور بندے سے پوچھے گا، خدا تو آزاد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی خدا کی نعوذ باللہ محتاجی کو نہیں بتایا گیا، بلکہ اس کی رحیمی کریمی، اس کے وعدوں کو بتایا گیا ہے۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ پھر انسان کو اختیار دے دیتا ہے کہ بتا اب تو کیا چاہتا ہے، ہم تیری رضا کے مطابق کام کریں۔ خدا کو کسی کی رضا چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان بندوں کے ساتھ جن کے ساتھ خدا تعالیٰ جن کو انعام دے دیتا ہے پھر وہ ان کی سنتا ہے۔ شعر نمبر 5 اس غالب کی غزل کا، کہ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ اب یہاں پر بات جو ہے وہ محبوب مجازی کی طرف آ گئی۔ غزل یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک شعر میں ایک نیا موضوع استعمال ہوتا ہے، بڑی خوبصورتی سے غالب نے اس موضوع کو جو ہے وہ استعمال کیا کہ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، کیا میرے محبوب یہ مت پوچھ مجھ سے کہ میں تیرے بغیر کس قدر کرب میں، کس قدر جو ہے وہ اپنی اندر کی آگ میں جل رہا ہوں، میرا حال تیرے بغیر برا ہے، تو جو بچھڑ گیا، تو جو بے رخی کر گیا ہے محبوب، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے، کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے، یعنی یہ ایک محاورہ استعمال ہو گیا کہ اس کا رنگ میرے سامنے ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ ظاہری طور پر تو دیکھا جائے تو چہرے کا رنگ کالا، نیلا، گندمی جو بھی ہے، لیکن شاعر کی یہاں پر یہ مراد ہے رنگ سے، محاورہ ہے یہ کہ تو میرے سامنے جو ہے وہ میرے سے بے رخی کرتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا جب میرے سامنے ہوتا ہے، میں تجھ سے تیرے لیے بات کرنے کے لیے تڑپتا ہوں، میں تجھ سے پیار سے بات کرتا ہوں، تو آگے سے مجھے جو ہے وہ تانے کے جو ہے وہ تشنا کے
تانا تشنا کرتا ہے تو مجھ پر، اور مجھے جو ہے وہ تو ستاتا ہے، یہ تیرا رنگ ہے، اس لیے تو یہ نہ پوچھ کے تیرے پیچھے کیا حال ہوگا، تو میرے سامنے جو یہ کچھ کر کے جاتا ہے مجھ سے بے رخی، تو تیرے پیچھے میں اور زیادہ تڑپتا ہوں۔ شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے اب اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ تیرا میرا یہ جو ہیں یہ صنعت تضاد ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی چیز استعمال ہوئی ہے، صنعت تضاد۔ تو آئیے اس کا مفہوم لکھتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو میرے سامنے مجھ سے بے رخی اور لاپرواہی برت دیتا ہے، تو تیرے بعد میرا حال برا ہوتا ہے۔ میں دوبارہ سے اس کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو میرے سامنے مجھ سے بے رخی اور لاپرواہی برت دیتا ہے، تو تیرے بعد میرا حال برا ہوتا ہے۔ آئیے اس کا اضافی حوالہ جاتی شعر دیکھتے ہیں۔ تم میری آنکھوں میں آ کر دیکھو، تم میری آنکھوں میں آ کر دیکھو کیا کیا رنگ ہیں چھپے ہوئے۔ کہ وہ کہتا ہے کہ اے محبوب ذرا میری آنکھوں میں آ کر دیکھو، یعنی ایک بار میرا احساس کر کے دیکھو کہ کیا کیا رنگ ہیں چھپے ہوئے، کہ تمہاری محبت کے کیا کیا رنگ ہیں، کہ تم سے محبت میں شدید ہوں، انتہا پسند ہوں، لیکن تمہارے بغیر جو ہے وہ میں اداس ہوں اور پریشان ہوں۔ اس کا شعر نمبر 6 دیکھیے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ایمان جو ہے وہ ایمان ظاہر ہے ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے، اور کفر یہ صنعت تضاد استعمال ہو گئی۔ کعبہ اور کلیسا، کعبہ یعنی مسلمانوں کی عبادت گاہ اور کلیسا یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ یہاں پر شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ دو ان کے ملے جلے تاثرات ہیں۔ غالب کہتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر کفر سے مراد غالب کے گناہ ہیں، اور ایمان سے مراد وہ دولت، وہ طاقت، وہ فطرت ہے جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دے کر، اپنی جو ہے وہ فکر دے کر اور وہ دولت دے کر پیدا کیا جو اسلام کی دولت ہے، لیکن دنیا پر آ کر انسان نے جو ہے وہ مذاہب خود چنے، پھر وہ جہاں پیدا ہوا اس کے ماحول نے اس کو ایسا بنا دیا، لیکن ہر شخص کو فطرت اسلام پر ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جب میں کفر یعنی برے کاموں، برائیوں، بے اعتنائی اور بے دینی کی طرف جاتا ہوں، ان کاموں کی طرف جو کہ دین نے منع کیے ہوئے ہیں، اس لیے اس وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر کا جو ایمان ہے وہ مجھے روک لیتا ہے اس برائی پہ جانے کی وجہ سے۔ اور کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، کعبہ میرے پیچھے اور کلیسا آگے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادت گاہیں بنائی ہیں ان میں ظاہر ہے خدا موجود ہے۔ اب دیکھیے کلیسا جو گرجا گھر ہے یعنی عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے، خدا تو دیکھیں وہاں بھی موجود ہے، وہ بھی خدا کے لیے ہی جاتے ہیں وہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ان کو مانتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، جبکہ مسجد بھی خدا کا گھر ہے، مسجد معتبر ترین جگہ ہے جہاں پر خدا تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ غالب کہتے ہیں کہ یہ تمام خدا تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر جو ہیں اور اس کی جو دین ہے وہ مجھے برائی کی طرف جانے سے روک دیتا ہے۔ آئیے اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ ایمان، کفر آگے اور پیچھے، کعبہ اور کلیسا، یہ سب چیزیں صنعت تضاد ہیں۔ اس میں یہی استعمال ہوئی ہے صنعت تضاد۔ مفہوم دیکھیے، شاعر جب بے دین ہوتا ہے یعنی گناہوں کی طرف، جب شاعر کا دل راغب ہوتا ہے تو اس وقت شاعر کہتا ہے کہ مجھے
खुदा की कुदरत और उसके दीन के मज़ाहिर रोक लेते हैं। शायर जब बेदीन होता है, यानी गुनाहों की तरफ जब शायर का दिल राग़िब होता है, तो उस वक्त शायर कहता है कि मुझे खुदा की कुदरत और उसके दीन के मज़ाहिर रोक लेते हैं। हवाला जाती शेर देखिए, यही काबा, यही बुतखाने, यही दैरो कलीसा हैं, मोहब्बत ने तो दुनिया को खुदा वालों का नक्शा दे दिया। अब देखें यहाँ पर वो क्या कहता है कि खुदा से जब मोहब्बत की जाए तो ये काबा, बुत खाना, दैर भी उसी को कहते हैं, बुत खाने को, जो मंदिर होता है, ठीक है, और कलीसा जो है वो ईसाइयों की इबादतगाह, गिरजाघर के मोहब्बत करने वाले जो खुदा से हैं वो दुनिया वालों को खुदा का नक्शा दे देते हैं। खुदा का नक्शा देना क्या मुराद है? इससे मुराद है कि खुदा ताला की कुदरत के और उसके दीन के मज़ाहिर को समझा देते हैं। शेर नंबर 7 देखिए गालिब की गजल का, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। क्योंकि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब शराब नोश थे, ये बात दुरुस्त है। कुछ शोरा जो हैं वो कहते हैं कि गालिब पर इल्ज़ाम है कि वो शराब पीते थे। ऐसा नहीं है, गालिब ने खुद कई दफ़ा अपने अशार में एतराफ़ किया है इस चीज़ का कि वो शराब नोश हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। इसी गज़ल का एक और शेर है कि फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना ए सहबा मेरे आगे। अच्छा, फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी गुफ्तार, गुफ्तार कहते हैं बात करना, और गुलफशानी यानी बात करते हुए मुंह से फूल जड़ना। वो कहते हैं जब मैं बात करूंगा ना तो मेरे मुंह से फूल जड़ेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त भी कायम की। क्या शर्त है? वो कैसे होगा, मुमकिन होगा कि वो इस तरह के रख दे कोई पैमाना है सहबा मेरे आगे। सहबा यानी शराब, पैमाना यानी प्याला। तो गालिब कहते हैं कोई अगर मेरे सामने शराब का प्याला रख दे तो फिर वो देखे कि मेरे मुंह से और भी अच्छे फूल जड़ेंगे, यानी मैं बेहतरीन शायरी करूंगा। तो यहाँ पर भी गालिब कह रहे हैं, एक और भी जगह गालिब ने फरमाया कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता। यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब खुद एतराफ़ करता है कि मुझे मसाइल भी आते हैं तसव्वुफ यानी खुदा ताला के इश्क के, ठीक है, और मेरा बयान भी वही है। लोग मुझे वली समझते, तुझे हम वली समझते जो ना बादखार होता। तू वली होता गालिब अगर तू ये शराब ना पीता। ज़ाहिर है शराब उम्मुल खुबाइस है जनाब, शराब तो हराम है मजहब में, लेकिन जाहिर है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जैसा उस्ताद शायरी में तो ठीक है, सारी बात है, लेकिन शराब मजहब में मना है, दीन में किसी सूरत जो है वो जायज़ नहीं है। तो गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है। तो यहाँ पर वो कहता है मेरे हाथ को हरकत नहीं, जुम्बिश हरकत को कहते हैं। तो ये लफ्ज है जुम्बिश, आंखों में तो दम है। आंखों में दम होने से मुराद ये है कि मैं अभी जिंदा हूं, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। मीना कहते हैं शराब को और सागर शराब के प्याले को। ये गालिब के आखिरी दौर की गजल है। और जब गालिब पर रशा तारी हुआ, आखिरी दौर में गालिब का ये हाल हुआ कि कसरत शराब नोशी की वजह से मिर्जा असदुल्ला खां गालिब बिस्तर पर पड़ गए और आप जो हैं वो बिल्कुल मफलूज हो गया, आपका जिस्म फालिज हो गया, आप उठ नहीं सकते थे। आपकी बीवी उमराव बेगम इंतहाई परहेजगार, मुत्तकी और अल्लाह ताला की इबादत गुजार खातून थी। आपने उनकी खिदमत तो की गालिब की। तो गालिब ने यह शेर उस वक्त कहा कि मैं बेशक मेरे हाथ को अभी जुम्बिश नहीं, मैं हाथ उठाकर इस प्याले को उठाकर पी नहीं सकता, इस शराब की बोतल को उठाकर शराब पी नहीं सकता प्याले में डालकर, लेकिन मेरी आंखों में दम है, मैं जिंदा हूं, ये मेरे सामने अभी भी रखो शराब, मैं इसको देखकर ही जी बहला लूंगा। यानी ये मोहब्बत है गालिब की उस शराब के साथ। खैर बहरहाल अजीज तलबा और तालिबात, ये याद रखिएगा कि मजहब इससे मना करता है। गालिब ने यह पैगाम नहीं दिया कि सारे शराब पीना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि वो खुद एतराफ़ कर रहा है अपने बारे में कि मैं जो है वो शराब पीता हूं। तो ये याद रखिएगा बात, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो भी सागर और मीना यहां पर मुरक्कब अतफी है। हाथ, आंख और सागर और मीना ये सब चीजें एक दूसरे से मुनासिबत रखती हैं, लिहाजा ये सनत होगी सनत मिरातुन नज़ीर। यानी उर्दू अदब के अंदर जब कुछ चीजें जो हैं वो एक दूसरे से मुनासिबत रखती हों तो उसे क्या कहा जाता है? सनत मिरातुन नज़ीर कहा जाता है। यह आपने याद रखना है। इसका मफहूम देखिए,
شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ مجھ میں شراب کا پیالہ اٹھا کر پینے کی ہمت نہیں ہے، لیکن میں اسے دیکھ سکتا ہوں، اس لیے اسے میرے سامنے رہنے دو۔ ویسے غالب کے میں نے کئی ایک شرح پڑھی ہیں غالب کے کلام کی، ان میں یہ جو شعر ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن دو شرح ایسی ہیں جس میں جو شرح لکھنے والا ہے، شرح یعنی ترجمہ، اس نے بڑے خوبصورتی سے اس کو تصوف کی طرف جو ہے وہ اس شعر کو لے کر گیا ہے۔ آپ وہ بھی مطلب جان لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ اس کا یہ مراد ہے ساغر و مینا، چونکہ اقبال کی شاعری میں بھی ساغر شراب کے پیالے اور مینا شراب اور جام کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اقبال کی شاعری میں تصوف کے زمرے سے جو ہے وہ اقبال کے ہاں شراب کا کوئی کنسیپٹ نہیں، نہ وہ شراب نوش تھے اقبال، اور یہ ان پر اگر کوئی کہے تو الزام ہوگا۔ تنقید کرنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں اقبال کے بارے، لیکن اقبال امت مسلمہ کے رہبر اور رہنما ہیں، اقبال کا شراب سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے بھی اس کو حقیقی شراب یعنی عشق حقیقی کی طرف کہا ہے، تو یہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگرچہ مجھ میں عشق کی تاب نہیں ہے عشق حقیقی کی، میں ایک گناہگار آدمی ہوں، میرے ہاتھ کو جنبش نہیں، مجھے حرکت، میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میں عشق حقیقی کا دعویٰ کر سکوں، وہ اللہ تعالیٰ کا عشق ہے عشق حقیقی، لیکن رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، اللہ تعالیٰ کے عشق کی باتیں ابھی میرے سامنے کرتے رہو تاکہ میں اس عشق میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس کے دو مطالب ہیں، آپ اپنے مزاج کے مطابق اس کو لکھ سکتے ہیں۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، یہ اس کا حوالہ جاتی شعر ہے۔ آخری شعر جو کہ مقطع ہے، دیکھیے، ہم پیش آؤ ہم مشربو ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ اب یہاں پر غالب نے صنعت تالی کا استعمال کیا۔ صنعت تالی یا شاعرانہ تالی کسی بھی شعر کے اندر وہ صنعت ہوتی ہے کہ جس میں شاعر اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے۔ کئی ایک شعراء ہیں، حسرت موہانی کے یہاں بھی ایسے کئی شعر ملتے ہیں کہ جس میں حسرت موہانی نے اپنی تعریف جو ہے وہ خود بیان کی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو کیا کہتا ہے، ہم پیشہ و ہم مشرب، ہم پیشہ یعنی ساتھ کام کرنے والا، ہم مشرب ایک جیسی سوچ اور خیال رکھنے والا، ہم راز جاننے والا۔ کہتا ہے کہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ غالب جو ہے یہ میرا ہم پیشہ ہم مشرب اور ہم راز یعنی میرے تمام رازوں کو جاننے والا ہے، اس کو برا مت کہو اچھا میرے آگے، ٹھیک ہے، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ اب یہاں پر وہ دھمکی دے رہا ہے، جیسے ہم نہیں کہتے یہ کام مت کرنا، اچھا سمجھ آئی، اس طرح تو غالب اس طرح دھمکی دے رہا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ غالب کو برا کیوں کہو، مت کہو اسے برا، اچھا میرے آگے یعنی اچھا میرے آگے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ غالب کو میرے آگے اچھا ہی کہو، برا مت کہو۔ اسے کہتے ہیں اپنی تعریف خود بیان کرنا، شاعرانہ تالی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز، یہ صنعت مرات النظیر بھی ہے، اور ان کے درمیان میں واو آتا ہے تو یہ ہے مرکب عطفی۔ غالب اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ غالب کو میرے سامنے برا مت کہو، کیونکہ وہ میرا ہم راز و ہم خیال ہے۔ میں اس کا مفہوم دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ غالب اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ غالب کو میرے سامنے برا مت کہو کیونکہ وہ میرا ہم راز و ہم خیال ہے۔ اسی میں نے حوالہ جاتی شعر میں غالب کا یہ شعر لکھا ہوا ہے اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے بارے میں ان کو یہ بڑی، اور غلط بھی نہیں ہے، یہ تھوڑا غرور تھا غالب میں
کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑے استاد ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے، ہاں لیکن میر تقی میر کو وہ مانتے تھے اپنے سے اوپر، اور انہوں نے کہا بھی کہ ریختہ کہ تم ہی نہیں ہو استاد غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء و طالبات، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور کہتے ہیں شاعر کو، سخنور شاعر ہوتا ہے، بہت اچھے، وہ کہتا ہے دنیا میں اور بھی بہت اچھے اچھے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ غالب کا تو انداز ہی اور ہے، اور یہ بات درست ہے، یہ غرور غالب کا غلط نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اچھا سا کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، اور میرے حق میں دعا لازمی کیجئے گا۔ کوئی سوال ہے تو وہ اس کمنٹ میں آپ پوچھ لیجئے، اس ویڈیو کے کمنٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔